आस्तर पहला बाब। अक्सवीरियस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सवीरियस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उन दिनों में जब अक्सवीरियस बादशाह अपने तख्त सल्तनत पर जो कसरे सूसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और खादिमों की ज़ियाफ़त की, और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कद्र सल्तनत की दौलत और अपनी आला अज़मत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सेहन में 7 दिन तक ज़ियाफ़त की। वहाँ सफ़ेद और सब्ज़ और आसमानी रंग के पर्दे थे जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से, चांदी के हलकों और संगे मरमर के सुतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और स्याह संगमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के पियालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही मैं बादशाह के करम के मुआफिक कसरत से पिलाई। और मैनोशी इस कायदा से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदेदारों को ताकीद फरमाई थी कि वो हर शख्स की मर्जी के मुताबिक करें। और वश्ती मलका ने भी अक्सवीरियस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफ़त की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने 7 ख्वाजा सराओं यानी महूमान और बिजता और खरबूना और बिगता और अबगता और ज़ितार और करकस को, जो अक्सवीरियस बादशाह के हुजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया कि वश्ती मलिका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन वश्ती मलिका ने शाही हुक्म पर, जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था, आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत झिल्लाया और दिल ही दिल में उसका गज़ब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज़ था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानून दानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था, और फारस और मादी के 7 अमीर यानी कारशीना और सितार और अदमाता और तरसीस और मर्स और मरसिना और ममुकान उसके मुकर्रब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते और मुमलिकत में सदर नशीन थे, कि कानून के मुताबिक वश्ती मलिका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अक्सवीरियस बादशाह का हुक्म जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला नहीं माना है। और ममुकान ने बादशाह और अमीरों के हुजूर जवाब दिया कि वश्ती मलिका ने फ़क्त बादशाही का नहीं, बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी, जो अक्सवीरियस बादशाह के कुल सूबों में हैं, कसूर किया है, क्योंकि मलिका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुँचेगी, जिससे उनके शौहर उनकी नज़र में जलील हो जाएंगे। जब यह खबर फैलेगी कि अक्सवीरियस बादशाह ने हुक्म दिया कि वश्ती मलिका उसके हुजूर लाई जाए, पर वो ना आई। और आज के दिन फारिस और मादी की सब बेगमें, जो मलिका की बात सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही कहने लगेंगी। यूँ बहुत हकारत और तैश पैदा होगा। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में मुंदरज हो, ताकि बदला ना जाए कि वश्ती अक्सवीरियस बादशाह के हुजूर फिर कभी ना आए, और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है इनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वह सादिर करेगा उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शौहर की क्या बड़ा क्या छोटा इज्जत करेंगी। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई, और बादशाह ने ममुकान के कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक ख़त भेज दिए कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की ज़बान में उसका चर्चा करे। आस्तर दूसरा बाब।
ان باتوں کے بعد جب اکسویریس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمئی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیہ کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکد نظر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی۔ اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی، اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی، اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اکسویریس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مرکا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں، تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا ششجز کے سپرد ہو جاتی تھی، جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابیخیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اکسویریس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو تیبت مہینہ ہے، پہنچائی گئی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ بس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امراء اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبے میں معافی کی، اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازے پر پہرا دیتے تھے 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا
کہ اکسویریس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر تیسرا باب۔ ان باتوں کے بعد اکسویریس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب امراء سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا۔ پر مردکی نہ جھکتا، نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اسے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی، تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصے سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ انہوں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اکسویریس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے، اور اکسویریس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں مہینے کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے یور یعنی قرعہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اکسویریس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اکسویریس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مے نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔